आपकी शरीर तो भागी गई क्यों बाकी? आज नेटम फास्ट पढ़ना है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कैम्फर पे मैंने तजुर्बा किया कल। वो पहली दवाइयाँ छोड़ के 3-4 खुराकें कैम्फर की खाई हैं और उसका असर क्या बना है। एक तो ये कि वो जो पहले था ना कि यहाँ अंदर की तरफ और नाक बिल्कुल खुश्क था, कोई उसकी तरफ हमला नहीं हुआ था, नाक की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन माइल्ड और बिल्कुल ब्लैंड और बहने वाला नहीं बल्कि ओकेजनल जो होता है ना, जो हील जैसे हील हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो लेकिन उसने कोर्स अपना पूरा करना है। दैट इज़ अ वेरी वेलकम इफेक्ट, आई लाइक दिस। इसमें कोई इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, कोई तंगी नहीं थी और छाती में भी वो नहीं है। तो असल में कैम्फर ओवर मच होम्योपैथी इधर उधर की चीज़ें सारी जो केस को मिला जुला देती हैं उसमें मुफीद है। और इसी पहलू से मैंने तजुर्बा करके देखा था कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो याद रखें, आइंदा भी अगर आपको कोई ऐसा केस हो जिसको गलत सलत होम्योपैथी मिल गई हो या एलोपैथी भी ज़्यादा मिली हो, उसको साफ़ करने में नक्सवामिका से भी ज़्यादा कैम्फर असर करता है। आमतौर पे लोग नक्सवामिका देते हैं, मैं भी देता रहा हूँ, लेकिन नक्सवामिका का अपना इतना स्ट्रॉन्ग असर है कि जहाँ बाद दूसरे असर मिटाएगा अपना असर ज़रूर पैदा कर देगा। और कैम्फर सिर्फ क्लीनिंग में काम आता है, कम से कम मैंने अपने इस तजुर्बे से देख लिया है। कोई नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं हुआ किसी किस्म का, बाउल्स पर दूसरी मूवमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अब चलते हैं। क्रोटिलस मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ हिस्सा इसका रहता था बाकी, है ना? वो कौन सा हिस्सा है, मार्क किया है? In puerperal fever, there is a continued oozing of black offensive blood that will not coagulate. ये बता चुका हूँ आपको पहले मैं। In puerperal fever, puerperal कहलाता है, ये puerperal कहता है, puerperal, जी, puerperal fever जो सेप्टिक हो जाए, अगर रेम के अंदर सेप्टिसीमिया हो जाए, उससे जो बुखार चढ़ते हैं उनको कहते हैं प्यूरपरल फीवर। उसमें इसकी ख़ास अलामत यह है कि बदबूदार थिक ब्लैकिश ब्लड आता है मरीज़ा को, लेकिन वो जमता नहीं। ब्लैक ऑफेंसिव ब्लड गाढ़ा होने के बावजूद जमता नहीं। क्या बता चुका हूँ? जी, गुड, एक्सीलेंट। ये तो उसमें बताता है कि इसकी हर बीमारी में खून जमता है। हाँ, इसकी हर बीमारी में, ये सिर्फ यूट्रस के ताल्लुक नहीं है, हर बीमारी। नाक से भी जो नक्सीर होगी, स्या निकलेगा खून, और अंतरियों से भी जो खून निकलता है वो भी इसी किस्म का स्या ऑफेंसिव। ये मैंने आपको गालिब में बताया था कि ये याद कराता है एमोनियम कार्ब को भी। एमोनियम कार्ब में भी ऐसी इलामतें हैं जो ब्रेक डाउन की इलामतें हैं। हर वो फीवर जिसमें इंसानी दिफा जवाब दे जाए और मुकाबला बंद कर रहा हो, वहाँ ऐसी इलामतें पैदा होती हैं। क्रोटिलस का जो जहर है वो चूँकि कब्जा कर लेता है पूरी तरह, इसलिए शिकस्त की इलामतें सारी ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं, और बाकी जहाँ जहाँ से भी होगा यही इलामत ज़ाहिर होगी। एमोनियम कार्ब भी चूँकि एक्सट्रीम केस में काम आती है, वहाँ भी ऐसा ही होगा कि पेट से भी खून जारी होगा तो ही गंदा, बदबूदार और ना जमने वाला। हाँ, मैं आपको बता दूं, मिसाल भी थी टाइफाइड फीवर की भी, याद आ गया जी? हैं? जी लिखा है। ठीक है, वो उस वक्त
گرمی تکلیف دیتی ہے، جب تبدیلی سردیوں سے گرمی میں ہو وہ تکلیف دیتی ہے. سسپیشس ہو جاتا ہے ایسا مریض، اور قابل اعتماد دوستوں سے بھی سسپیشس ہو جاتا ہے. جانتا نہیں کہ کیوں، کیونکہ سانپ میں سسپیشن پائی جاتی ہے. سانپ کے سب زہروں میں سسپیشن پائی جاتی ہے، کامن فیچر ہے اس کا. اور سانپ کے سب زہروں میں سردیوں سے گرمیوں کی طرف جو رخ ہے اس میں پرانی بیماریوں کا دوبارہ پھوٹ پڑنا. میں کہا منصورہ، آپ کل بھی کچھ پریشان لگ رہی تھی، آج بھی فہیم کی فکر ہے؟ شکر ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ پریشان کیوں لگ رہی ہیں آپ؟ بیٹی کی طرف سے؟ اس کی صحت خراب ہے، کیا ہوا؟ اچھا، ایسما کا علاج لیا آپ نے یہاں سے، نسخہ لیا؟ کب؟ اور بھی دیکھو، نسخہ چیک کرو دوبارہ، اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں پھر. اللہ فضل کرے بالکل ٹھیک ہو جائے گی، گھبرانے کی بات نہیں. بیٹے کی بھی کھانسی بہت بگڑی ہوئی ہے. ہاں، اب دوبارہ نسخے مجھے دے کے اس کو تازہ کروا لیں، سمجھے؟ صاف نظر آ رہا ہے آپ کی پریشانی کا، اب وہ چہرہ چھپا نہیں سکتا. اور حالانکہ تھوڑا سا حصہ چہرے کے، لیکن پریشانی عجیب چیز ہے، کوئی کیمیکل تبدیلی نہیں کرتی، کس طرح پتہ لگ جاتا ہے؟ عجیب بات ہے. میری اور وجوہات ہوتی ہے، کوئی نیند کی کمی، کسی وجہ سے، کبھی زیادہ کنسنٹریٹ کام کرنا. میرا اکثر وجہ ہے، اگر میں کھا لوں نا بیلاڈونا کی ہے خوراک تو پھر سفید ہو جاتی ہیں. نزلے میں بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، لیکن وہ اور طرح کا نزلہ ہے. وہ اگر یوفریزیا کا کیس ہو اس میں زیادہ سرخ ہوتی ہیں. نیٹر میں پانی نکلتا ہے لیکن آنکھ سفید ہو جاتی ہے. یہ ہلکی میلی ہوگی، سرخ نہیں ہوتی. باہر یہ وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ویسے ہی ہے. جو سردیوں سے گرمی میں جانے کا جو وقت ہے اس میں اس کے پرانے زخم ہرے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی لیے کہانیاں بن گئی ہیں بہت سی کہ سانپ نے کاٹا دوبارہ. سانپ کوئی نہیں کاٹتا، زخم ہرا ہوتا ہے. اس نے کینٹ نے ایک آدمی ایک کتے کا کیس دیا ہے جس کو اس نے وہ جو ہے کیا نام ہے اس سانپ کا، پہلے بتایا تھا میں نے، سینچریس CENCHARIS. بڑا خطرناک زہر ہے جو عام طور پر اس سے بچتا نہیں آدمی، لیکن ایک کتے کو اس نے گردن پہ کاٹا اور وہ بچ گیا. اور اس کے بعد ہمیشہ بہار کے موسم میں وہاں گٹھلی پھول جاتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے سانپ دوبارہ کاٹ گیا ہے. اور انڈر آبزرویشن تھا، اس کو کبھی سانپ نے دوبارہ نہیں کاٹا. اس لیے کہانیاں جو ہیں دیو مالائی، ان کا اعتبار کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بو اٹھتی ہو اس میں، سانپ اگر قریب ہو تو آ بھی جائے، لیکن ضروری نہیں کہ کاٹے. علامتیں آ جاتی ہیں. بس ہر وہ مرض جو بہار کے ساتھ جنون دکھائے اس کا سانپ کے ساتھ تعلق ہے، سوائے رومانٹسزم کے. اس کا سانپ کے کاٹے سے کوئی تعلق نہیں. مگر کوئی ہوگا شاید، تبھی تو آدم حوا کی کہانی میں سانپ دکھایا گیا ہے. اس کی کچھ علامتیں ضرور پائی جاتی ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے، یہ ہومیوپیتھی کی تصویر ہے، کناشتی کی تصویر نہ سمجھ لیں. اور میں دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس میں. آنکھوں سے بھی خون جاری ہوتا ہے، لیکریمیشن میں بھی بعض وقت خون آ جاتا ہے. نوائزز کو بہت انسان محسوس کرتا ہے، اور
کانوں سے بھی خون کے بعض قطرے رستے ہیں. اور پیروٹیڈ گلینڈز کا میں بتا چکا ہوں آپ کو اس کی انفارمیشن. اچھا یہ بھی لکھ لیں. فیس ڈسکلر ہو جاتا ہے, جانڈس کے آثار آ جاتے ہیں چہرے پر. ایک خاص علامت اس کی جو کارآمد ہو سکتی ہے, اگر کوئی لڑکی مینسز مس کرے اور اس کے نتیجے میں پمپلز نکلائیں اور چہرہ پسٹول وغیرہ سے بھر جائے, اور یہ علامت پختہ ہو کہ ہاں اس کے نتیجے میں ہوا ہے, تو کروٹیلس اس میں جادو اثر ہے. وہ مینسز کو ریہیبلیٹیٹ کرے گا اور چہرے کی طرف جو رجحان ہے خون کا دباؤ وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. گمز کا بھی یہ حال ہے, بریک ڈاؤن ہو, سارا اس کا جو تصور ہے وہ بریک ڈاؤن کا ہے. سارا نظام درم برم ہو گیا ہے. زبان سوجی ہوئی ہوتی ہے اور باہر نکالیں تو کانپتی ہے. کروٹیلس کی ایک ایسی علامت ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو سینٹرل نروس سسٹم کے نتیجے میں جو جسم دن بدن کمزور اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں, یا بعض بڑی عمر کے لوگوں کو جب ہاتھ ہلائیں تو راشا شروع ہو جاتا ہے, جب خاموش کھڑا رکھیں تو کچھ نہیں ہوتا, اس میں مجھے ایک کروٹیلس کی تصویر بھی نظر آتی ہے. کروٹیلس صرف فوری اثر والی بیماری دوا نہیں ہے, یعنی زہر نہیں ہے جو یا مار دے یا ٹھیک ہو جائے, بلکہ کرونک اثرات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اگر کسی مریض میں پائے جائیں تو کروٹیلس لازم ہے, وہ آپ دیں پھر اس کے بعد دوسری طرف توجہ کریں. اور اس بات اس میں یہ جو صفت ہے بہت نمایاں ہے, یہ شرارت بہت نمایاں ہے کہ جسم کے اندر ٹریمبلنگ ویکنیسز پیدا کر دیتا ہے جو پروگریسو ہو جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ جسم سے جان نکل جاتی ہے. ہاتھ اٹھانا بھی تکلیف اور کمزوری کا موجب بن جاتا ہے. ایسے ایکسٹریم کیسز میں کروٹیلس اونچی طاقت پہ دینا غالباً مفید ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا تجربہ خود نہیں کیا, مگر پڑھتے وقت میرے ذہن میں کئی مریض ایسے آئے جن میں ہو سکتا ہے اگر تجربہ کیا جائے تو مفید ہو. کل ایک خط ملا ہے امریکہ سے, ایک وہاں ایم دی ہومیوپیتھ ہیں, انہوں نے لکھا ہے, ایک تو یہ کہ کلاس کے مطلب لکھا ہے کہ بہت ساری باتیں جو پہلے ذہن میں نہیں تھی, میں پرانا طالب علم بھی ہوں, پریکٹیشنر بھی ہوں, وہ کھلنی شروع ہوئی ہیں, تعلقات, وجوہات, کیوں بیماریاں دوائیں اثر کرتی ہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایک بات میری طرف منسوب کی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ فاسفورس اگر بہت اونچی طاقت میں دیا جائے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے. میں نے کہا ضرور ہے, مگر جس کانٹیکسٹ میں کہا تھا وہ اگر یاد رہے تو پھر کوئی تردد نہیں ہو سکتا اس کے استعمال میں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ٹوبرکلوسز یعنی سل اس مقام تک پہنچ چکی ہو کہ پھیپھڑے جواب دے گئے اور گل سڑ رہے ہوں, اس صورت میں سلفر بھی بہت خطرناک ہو سکتی ہے, فاسفورس بھی اور سلیشیا بھی. لیکن اور ایک اور, اگر جگر اتنا جواب دے چکا ہو کہ اس کا قریباً بریک ڈاؤن ہو, اس میں بھی فاسفورس اونچا ہو سکتا ہے, ایسا رد عمل پیدا کر دے جو سنبھالا نہ جا سکے. تو ایسی صورت میں سلفر بھی, فاسفورس بھی, سلیشیا بھی 30 سے شروع کرنی چاہیے. بہت چھوٹا بھی نہیں دیتے, کیونکہ پوٹینسیوں میں یہ عجیب بات ہے کہ بہت چھوٹی بھی ویسا ہی رجحان رکھتی ہے جیسی بہت اونچی, اور بیچ والی کا رجحان مختلف ہوتا ہے. مثلا سلیشیا اگر آپ چھوٹی طاقت میں دیں گی تو وہ پس کو بنانے میں مددگار ہوتا ہے جلدی, اور بہت اونچی طاقت پہ دیں تب بھی بعض بار ریپڈلی پس بنا دیتا ہے. لیکن یہ اونچی طاقت جو ہے اس کا فیصلہ
اندر سے کہیں ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، مگر حسب حال ہوتا ہے اکثر. مثلا سلیشیا اگر ایسی وقت میں آپ اونچی طاقت میں دیں کہ پس بن چکی ہے کچھ یا پورا تیار بیٹھا ہے، تو پھر وہ اس کو بہا دے گا. اور اگر وہ اس حالت پہ ہے کہ واپس ایبزارب ہو سکتا ہے جسم میں، تو پھر پس کو پریفر نہیں کرے گی سلیشیا، پھر وہ ڈیزالو کرے گی پھوڑے کو اور آہستہ آہستہ واپس جذب ہو جائے گا. یہ وہ احتیاطیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے، مگر پہلے میڈیم پوٹینسی دینی چاہیے ایسے کیسز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھا ہے بعض دفعہ ایسی سٹیج پر آپ سلیشیا دے دیتے ہیں اونچی طاقت میں جبکہ مریض نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، اور اس وقت یہ جو اگر یہ فیصلہ کرے اس وقت کہ پس فارمیشن کو بند کرنا ہے تو آدھی ہو چکی ہوتی ہے، باقی جسم جو ہے وہ پس کے قریب آیا ہوا، اس کی واپسی بڑے لمبا وقت لگاتی ہے اور اتنا زیادہ نمایاں اس فائدے کی بجائے کچھ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اگر میڈیم پوٹینسی دیں اس کی بجائے تو وہ جو ایک دفعہ ریئیکشن شروع ہو چکا ہے اس کو پروموٹ ہی کرے گی، اس کو واپس نہیں کرتی اور تیزی سے نہیں کرتی بلکہ تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھاتی ہے. اونچی طاقت کا استعمال بہت سے دوسرے محرکات کو سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے، جسمانی محرکات کو، اور اس کے متعلق کوئی تھم رول نہیں بیان کیا جا سکتا. بعض دفعہ بعض کینسر میں میں نے دیکھا ہے کہ جب چھوٹی طاقت بلکہ درمیانی طاقت بھی بار بار کے دہرانے کے باوجود بالکل ناکام رہیں تو سلیشیا اونچی طاقت ایک خوراک نے بالکل اس کو کیس کو ٹھیک کر دیا خدا کی فضل سے. اور ان معاملات میں جہاں سلیشیا اونچی طاقت میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے، دو قسم کے مریض میرے سامنے ہیں. ایک ہے ایڈز، جس کے متعلق جتنی ریسرچ ہم نے کی ہے افریقہ میں اب تک سب اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں. بعض جگہ پہلی دفعہ سلیشیا نے اس طرح کام نہیں کیا جو میں کہتا تھا کہ ایک خوراک دو اور ٹھیک ہو گئی، لیکن جب اس نے ریپیٹ کی ڈاکٹر نے تو وہ کیس جو پہلے رسپونڈ نہیں کر رہے تھے انہوں نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا. اور اب تک جو زیر نظر ایڈز کے کیسز تھے ان میں سے لاس کی کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن یہ اطلاع ملی ہے کہ ایکٹیو نہیں رہی، موڈیفائی ہو گئی ہے، لیکن کیور والی بھی ساتھ مل رہی ہیں. لیکن ایسی اب تک میرے علم میں نہیں آئی کہ سلیشیا دی گئی ہو اونچی طاقت میں اور بالکل بیکار گئی ہو، اور ایسا بھی کوئی کیس نظر نہیں آیا کہ اپوزٹ ریئیکشن اس نے کیا ہو، مرنے میں اس کی مددگار ہوئی ہو. اس لیے سلیشیا ہو یا کوئی اور طاقت، انہوں نے سوال یہ پوچھا اونچی طاقت کا کس طرح کرنا چاہیے، اس کے متعلق کوئی تھم رول نہیں ہے، لیکن تجربے سے آہستہ آہستہ انسان کے علم میں بعض استعمالات ایسے آ جاتے ہیں جن میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ محفوظ استعمال ہے، لیکن بعض دوسری جگہ یہی دوا خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے اور کرتی ہے. ایک میرے علم میں بھی تھا کیس، سلک کا ایڈوانس کیس تھا سلیشیا، اس کو میں نے اونچی طاقت میں شروع میں جب دی تو میرا خیال ہے 1 مہینہ بھی نہیں لگا، پھر بڑی جلدی گھل گیا. اور مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کیا وہ، بعد میں جب میں نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ غلطی سے لاعلمی کی وجہ سے اس کو نقصان کا موجب بنا. اس لیے سلیشیا ہو یا فاسفورس ہو، اونچی طاقت کے متعلق سیف تجربہ پہلے کہیں کرنا چاہیے. سیف تجربے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو مریض شفا یاب ہو ہی نہیں سکتا اس پر تجربہ کرنا محفوظ ہے، کیونکہ اگر نہ بھی فائدہ دے اس نے تو جانا ہی جانا ہے، تو کیوں نہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ شاید فائدہ ہو جائے. اس لیے ان معاملات میں نے سلیشیا استعمال کی. دوسرا پروسٹیٹ کے کینسر میں اس میں کوئی شک نہیں غیر معمولی اثر رکھتی ہے، اور اسٹیبلشڈ کینسر کے کیسز میں ابھی ایک پاکستان سے پھر بھی رپورٹ ملی ہے، ایڈوانس ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شاید کوئی علاج نہ ہو، لیکن سلیشیا شروع کرائی تو دیکھتے دیکھتے اس کو رسپانس ہو گئی شروع، اب وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے. ہومیوپیتھک پوٹینسی کی اسٹڈی ابھی جاری رہنی چاہیے،
دوسرے پر ڈپینڈ کرنے کی بجائے اپنے تجربات میں احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف دائروں میں تجربے کریں. اور بعض دفعہ عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں جن کی کوئی بظاہر ایکسپلینیشن نظر نہیں آتی. اب آپ نے چوہا مار دوائیوں کا سوچا ہوگا، آرسنک بھی دیتے ہیں اور بھی کئی آرسنک بیس کمپاؤنڈ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور یہاں بھی آ کے وہ ولی شاہ صاحب پمپ کر جاتے ہیں آگے کبھی کبھی. لیکن مجھے میرے ہمشیرہ نے بتایا کہ ایک اتفاقاً ان کا ایک تجربہ ہوا جس کو دہرایا گیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک نکلا ہے، لیکن مجھے ابھی شک ہے اس پہ. وہ تجربہ یہ ہے کہ آرسنک 1000 کی گولیاں اگر پھیلا دی جائیں وہاں جہاں چوہے آتے رہتے ہیں تو جو چوہا آرسنک 1000 کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور 2-3 دن کے اندر ہی وہ ڈھیلا ہو کے ختم ہو جاتا ہے. چوہوں پر ایک تجربہ سلفر 200 کا ہو گیا تھا ایک دفعہ. ہمارے ایک مربی جو آج کل پاکستان میں ہیں، ملک شریف صاحب جیلم والوں کے بیٹے، وہ جب افریقہ میں تھے کہیں تو انہوں نے مجھ سے دوا منگوائی اور میں نے ان کو یہ سلفر 200 تجویز کی اور وہ شیشی بڑی بھر کے بھیج دی. وہ کہیں کاغ ڈھیلا رہ گیا یا وہ تھا ہاتھ سے ویسے اکھڑ گیا ہوگا، وہ ساری چوہے پی گئے. اور کہتے ہیں اتنے تیز تردار چوہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جتنا وہ بن گئے. ان کو پکڑنا قابو کرنا ناممکن ہو گیا، وہ بجلی کے کندھوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑ پڑتے. تو سلفر 200 میں چوہوں کو اس طرح ایک قسم کی نئی زندگی اور بجلی عطا کر دیتی ہے، اور آرسنک 1000 مار دیتی ہے. وہ کیوں مارتی ہے اس کی تفصیل مجھے علم نہیں، مگر ایک بات ہے کہ آرسنک اگر ایسے مریض کو اونچی طاقت میں دی جائے جس کی موت قریب آ چکی ہو، آرسنک خود مارتی نہیں ہے، کوئی ایسا اس میں زہر ہے جس نے کچھ عرصے کے بعد موت پیدا کر دینی ہے، موت لے آنی ہے، تو آرسنک ایک تو بے چینی فوراً ختم کر دیتی ہے اور دوسرے مرنے کے لیے جسم کو آمادہ کر دیتی ہے. بے چینی اس لیے ختم ہوتی ہے کہ وہ فائٹ نہیں کرتا، پھر کہتا ٹھیک ہے جو بھی ہے، یعنی سیر تسلیم خام ہے، اور پھر آرام سے موت واقع ہوتی ہے. یہ اس لیے جائز استعمال ہے کہ پہلے میں ڈر گیا تھا کہ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی بات ہو گئی. پھر میں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا مریض مرے ہی. آرسنک اونچی طاقت میں ایسے مریضوں کو جن کا معاملہ حد سے نہ گزرا ہو ان کو واپس آنے میں بھی مدد دیتی ہے. بس دونوں میں سے ایک فائدہ ضرور پہنچائے گی، یا اس بیماری کی پیچیدگیوں کو دور کرنے میں مددگار ہوگی اور مریض کو واپس آپ کے شفا کے دسترس میں لے آئے گی، یا پھر اس کو آرام سے مرنے پر اندرونی طور پر آمادہ کر دے گی اور بے چینی پھر نہیں ہوتی. بہت دفعہ ایسے مریض دیکھے ہیں جن میں شدید بے چینی تھی، جب یہ اونچی طاقت نے دے دی تو آرام سے بغیر سوچے خود بخود سرنڈر کر گیا جسم اور بڑے پرسکون حالت میں وفات ہوئی. اس لیے آرسنک نے مارا نہیں ہے، آرسنک نے دونوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اندرونی طور پر ہوتا ہے. اگر شفا کے امکانات موجود ہیں تو یہ واپس اس کو صحت کے دائرے میں لے جائے گی. اگر نہ ہو تو ڈریگ کروانے کی بجائے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریض مرے، اس کو آرام سے مرنے دیتی ہے. اب وہ جو تجربہ ہے اس کو یہاں دہرانا چاہیے چوہوں والے کو، کیونکہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ چوہے ہو سکتا ہے کوئی زہریلے جراثیم ایسے اندر رکھتے ہوں اپنے جن سے ان کی موت واقع ہونی تھی. مثلا طاعون بھی ہے، تو کیوں نہ اس تجربے کو وسیع کریں. ہو سکتا ہے طاعون کے زمانے سے پہلے جو چوہوں کی حالت ہوتی ہے اس میں آرسنک دے دے کے ان کو ختم کر دیں. ایک تو آرام سے مریں گے بیچارے، دوسرے وہ بیماری کے بڑھنے سے پہلے ختم ہو جائیں گے، اس کا بد اثر دوسروں پہ نہیں پڑے گا. تو تجربوں سے آہستہ آہستہ چیزیں پھیلتی ہیں، علم بڑھتا ہے. تو کس کے گھر میں چوہے زیادہ ہیں یہاں؟ سلیم تمہاری نیچے ہماری جہاں سیڑھیوں کا پہلا قدم ہے وہاں دیکھے گئے ہیں. تم نے نہیں کبھی دیکھے؟ آواز بھی نہیں سنائی دیتی کتر کتر کی.
दाग दिल का नजर नहीं आता, भू भी है चार अगर नहीं आते। मैं तो वहां गया था, मैंने उसके कुछ छोटे छोटे जर्रे कटे हुए देखे बूर जैसे, उससे पता चला कि चूहा है। फिर मैंने निचली अलमारी एकदम खोली ना, तो सड़ करके कुछ चीज दौड़ी गई। वहाँ है, वहाँ आर्सेनिक के खजार में फैला दो, ठीक है। हजूर, आपने जो प्रोस्टेट के बारे में बताया ना, सिलिशिया सियम का नुस्खा, हाँ, ये उसी सिलसिले का खाते हैं। इत्तिफाक से अच्छा, जी, दिखाएं ले आई दिखाएं, थी। कमाल हो गया। आज जी भी उसने इत्तफाक देखें या अल्लाह ताला की तरफ से तसर्रुफ है कि मैंने बगैर किसी प्लानिंग के एक और दवाई में सिलिशिया का नाम लिया है, और ये उसके हक में एक दावा, मेरी बात की तायद में खत ले आई है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो काफ़ी नुमाया और गैर मामूली चीज़ है, क्योंकि ये वो केस है जो गुज़श्ता 10-12 साल से मेरे ज़ेरे इलाज है। मसाने का कैंसर, और मैं जो दिया करता था ना सिलिशिया, प्रोस्टेट के कैंसर में देता रहा हूँ, लेकिन ये मसाने का कैंसर था। और दूसरे इलाज से खुदा के फजल से ये डॉक्टरों की तवक्को के बिल्कुल खिलाफ लंबा अरसा तक ज़िंदगी नॉर्मल गुजारते रहे, कभी बीमार कभी फिर ठीक। पीछे बहुत परेशानी का खत आया था कि अब तो दोबारा जो हमला है उसमें लगता है कि हाथ से निकल चुका है मामला, और जो अंदर गुठली है वो बढ़ रही है, और उसका साइज 20, हाँ साइज का इससे अंदाज़ा होता है पेशाब जो रुकता है उसकी मकदार वो बताते हैं कि इस वक्त मसाने में कितना रुका हुआ पेशाब है। इसके मतलब अगर आगे जो भी गुठली है वो बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा रुकेगा, तो हो सकता है प्रोस्टेट का ही हो। तो कहते हैं वो पहले था 20 मिलीलीटर के करीब पेशाब रुका रहता था। जब से सिलिशिया सीएम की ये खुराक खाई है मुझे फ़र्क महसूस होना शुरू हुआ, और अब जो टेस्ट कराया है तो सिर्फ 5 मिलीलीटर पेशाब वो रुकता है, और 5 और 20 में काफ़ी फ़र्क है। इसका मतलब वो साइज गुठली का भी कम हुआ होगा, तो फिर ये फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, अब आपने अच्छा किया, आप भी ले आए करें साथ। एक दो और भी हैं, लाओ फिर दे दो, चलो। अच्छा आइए, ये आपने इसका हेडेक का मैंने बताया था। हेडेक किस तरह की होती है इसकी, क्रोटलिस की? क्रोटलिस की जो सर दर्द है, मेरा ख्याल है मैं आपको पहले नहीं बताया। नहीं, सर के पीछे से ये वेव आफ्टर वेव, लहर के बाद लहर उठती है, और वो फिर आगे की तरफ ट्रेवल करती है, और इसकी सर दर्द गुद्दी में इतनी शदीद होती है बाज़ दफ़ा कि नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन साथ ही कमज़ोरी भी पैदा करती है। क्रोटलिस की सर दर्द में सिर नहीं उठाया जाता मरीज से, इसलिए अगर डॉक्टर कभी जाए और वो बात करना चाहे उससे, तो मरीज हाथ से सहारा देकर अपने सिर को ऊंचा करता है यूँ करके। ये टिपिकल अलामत है क्रोटलिस की सर दर्द की, और जितनी ये ख़तरनाक है उतना ही जल्दी क्रोटलिस की 1-2 खुराकों से आराम आ जाता है उसको। कोई शक नहीं रहता, फौरी तौर पर दवाई चंद मिनट में असर दिखाती है, क्योंकि ये उसकी क्रॉनिक स्टेट नहीं है, ये उसकी टेम्पररी स्टेट है, जो क्रॉनिक के मुकाबले एक्यूट। कानों में भी नॉइजेस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और डल एकिंग एंड थ्रोबिंग इन द ईयर्स, डल एकिंग होती है और थ्रोबिंग जरूर होती है। और बाकी ब्लड मैं आपको बता चुका हूँ किस किस्म का तवक्को होता है। गम्स हर किस्म की बीमारियों में मुब्तला, ढीले दांत ढीले पड़ जाते हैं,
خون ضرور اوز کرتا ہے. زبان پروٹوٹ کرے, اگر اب کہیں نا زبان دکھاؤ تو نکل کے کانپنے لگ جاتی ہے. جس طرح ہاتھ کانپتے ہیں حرکت سے, زبان بھی باہر نکالنے کی کوشش کرے تو کانپنے لگ جاتی ہے. اس میں دائیں طرف سونا بڑا مصیبت ہوتا ہے. بعض سانپوں میں بائیں طرف سونا مشکل ہے, لیکسز میں بائیں طرف سونا مصیبت ہے, لیکن کروٹیلس میں دائیں طرف سونا مصیبت ہے. بائیں طرف یا دائیں طرف ہی ہے, ایم سوری, میں دیکھ لوں, چیک کروں. اس کا تو مجھے یاد ہے بائیں طرف, ہاں رائٹ سائڈ ہی ہے. کروٹیلس میں دائیں طرف نہیں سویا جاتا, جو عام طبیعت کے برخلاف ہے. کیونکہ جس طرف دل ہو اس طرف لیٹنے سے بوجھ پڑتا ہے عموماً, لیکن کروٹیلس میں الٹی بات ہو جاتی ہے. بائل بہت ہے اس میں, یعنی میدے کا صفرا. مجھے جب سے خط آیا ہو میں فوراً ترجمہ کر لیتا ہوں. اب پرسوں والا خط جو تھا نا, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ وہ کالی کاب میں بتایا تھا, اسپاٹس میں گرمی کا احساس ہوتا ہے, جہاں سارا جسم ٹھنڈا ہو بے شک. اس میں اسپاٹس میں سخت سردی کا احساس ہوتا ہے کروٹیلس میں, خاص طور پر میدے میں اور ٹمی, عام طور پر پیٹ کے اندر کسی ایک جگہ یوں لگے گا جیسے برف لگا دی کسی نے. تو یہ اس کی خاص علامت ہے, اس لیے اگر کہیں نظر آئے تو باقی تفصیل میں جائے بغیر آپ بے شک کروٹیلس دے دیں اس کو. اور بعض دفعہ یہ جو احساس ہے, یہ میدے کے اندر کینسر شروع ہو انتڑیوں میں تو اس میں بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اگر کروٹیلس کا کیس ہے. اور کروٹیلس اس میں کیوریٹو ہے اگر وقت پہ دے دی جائے تو. اگر لیٹ دی جائے تو فائدہ پہنچاتی ہے, بہت آرام دے گی, لیکن مریض کو پوری طرح بچا نہیں سکتی. اس لیے ایسی علامتوں پر نظر رکھنی چاہیے. جہاں ظاہر ہوں وہ فوراً صحیح دوائی دے دیں تو کیس آگے کمپلیکیٹ نہیں ہوگا کسی قسم کی. اس میں کمپلیکیٹ کا مطلب ہے پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی. پیٹ میں ہوا بڑی ہوتی ہے, اور وہ تبھی بات ہے جتنی بھی انتڑیوں کی خرابیاں ہیں جس میں بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, نظام دھرم برم ہو گیا ہے, وہاں ہر قسم کے بیکٹیریا اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہر قسم کے مواد غیر متوازن جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور پیٹ پھول کر ڈھول کی طرح ہو جاتا ہے. تو کروٹیلس میں بھی پھولے ہوئے پیٹ کے مریض بہت دکھائی دیں گے, مگر مستقل پھولا ہوا نہیں. بیماریوں کے دوران جو اس میں پیٹ کی بیماریاں ہوں ان میں پیٹ کا تناؤ اور ہوا کی زیادتی یہ دکھائی دیتی ہے. میدے کی کینسر کے علاوہ میدے کے السر میں بھی یہ مفید ہے, اور بعض ڈاکٹرز نے لکھا ہے کہ انہوں نے صرف کروٹیلس دی ہے جس کے نتیجے میں میدے کے السر سے کلیتاً شفا ہو گئی. وہ جو السریٹیو کولائٹس ہے اس میں مجھے اس کا خیال آیا تھا, لیکن اس لیے نہیں میں سمجھتا کہ وہ شاید مفید ہو کہ وہاں تازہ خون نکلتا ہے. اکثر ڈکے ہوا گندا خون نہیں نکلتا, بلکہ انتڑیوں کا وہ حصہ جو معاوف ہو اس کی جھلیاں گل کے کٹ کر سٹولز میں اجابت کے ساتھ آ جاتی ہیں, اور ننگی جلد جو آخری ہے وہاں سے پھر خون اوز کرنا شروع ہو جاتا ہے, جو سرخ نارمل خون ہوتا ہے. اس لیے اس کا خیال تو آتا ہے بظاہر دیکھنے سے کہ شاید وہ ہو, لیکن میرا خیال ہے اس میں مفید نہیں ہوگی. اس میں اور دوائیں ڈھونڈنی چاہیے جو اس نقشے کے اوپر پورا اتریں. انتڑیوں کے اوپر جو اندر کی جھلیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چکنا سا مواد بنایا ہوا ہے نا جو اس کی حفاظت کرتا ہے انتڑیوں کی تیزی سے, مرچوں وغیرہ سے, اس قسم کی چیزوں سے. وہ جھلی جو ہے کچھ چربیلی سی
وہ اگر کٹ جائے تو نیچے سے ننگی انتڑی نکلاتی ہے، اس سے پھر بلڈ اوز کرتا ہے بہت. اور السریٹو کولائٹس میں یہ ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. السریٹو کولائٹس کا ترجمہ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایسے بڑی آنت میں جو اندر زخم ہو جاتے ہیں. کولائٹس بھی تو ہے نا ساتھ. بڑی آنت میں بڑی آنت کی سوزش جو پیچ پیدا کرے اور درد بھی پیدا کرتی ہے کہ نہیں؟ کولائٹس کے ساتھ یہ ضروری نہیں. عام طور پہ تو کولائٹس کے ساتھ تشنج پایا جاتا ہے اور السر اس کے ساتھ ہوں، یعنی جن سے خون نکلتا ہے، بلیڈ کرتا ہے. اس کو یہ ہے وہ السریٹو کولائٹس. اور ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں، ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں. ہومیوپیتھک میں میرے علم میں ابھی تک کوئی نہیں کیس آیا کہ السریٹو کولائٹس اسٹیبلشڈ ہو اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو. اس کی وجہ یہ مجبوری بھی ہے کہ مریض زیادہ دیر اپنے آپ کو تجربے میں نہیں رکھتے، کیونکہ ہارمونز کے علاج دوسرے موجود ہیں. اس لیے جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری دوائیں وڈرا کرنے سے خون آنا شروع ہو گیا تو چپ کر کے کھسک جاتے ہیں اور پھر واپس اسی رٹ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے تجربہ اگر کرنا ہے تو ہر دفعہ ہر مریض جو قابو آئے کبھی اتفاق سے، اس کے لیے الگ الگ دوائیں پہلے سے سوچ کے رکھیں. ایک دفعہ ایک دیں، دوسرے مریض پہ دوسری دیں. جس مریض پہ کوئی دوا لگ گئی، میرا خیال ہے وہ اکثر مریضوں پہ لگے گی، کیونکہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ گچھا ان کا ایسا ہے جو شخصیت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. وہ بیماری کی سمٹمز اتنی واضح ہیں کہ اس میں ویرائٹی کوئی نہیں ہے. سمجھیں؟ جہاں ویرائٹی نہ ہو سمٹمز میں، ایک سیٹ ہو، وہاں مریض کی شخصیت، اس کی دائمی دوا ڈھونڈے، مزاجی دوا ڈھونڈے بغیر وہ اسپیسیفک دوا ضرور کام کرتی ہے. تبھی جانوروں میں اسپیسیفکس بہت زیادہ ہیں انسانوں کی نسبت. اور کینٹ نے بھی جانوروں میں بڑے تجربے کیے ہیں. اس کا بھی یہی ہے، اس کا انفلوئنس جو نتیجہ اس نے نکالا ہے کہ جانوروں میں چونکہ مزاج زیادہ بدلتے نہیں، اس لیے بیماریاں اپنے مزاج کو قائم رکھتی ہیں اور مریض کے مزاج کے مطابق اپنی حیت نہیں بدلتی. اس لیے بیماری کے مزاج میں جو کام آئے گی دوا، وہ ہر بیماری کے مزاج میں آئے گی. وہ مزاج غیر مبدل ہے. یہی کیس کولائٹس کا ہے. انسانوں میں بھی ہمیشہ وہاں اسپیسیفک دوا استعمال ہو، ہومیوپیتھک دوا اسپیسیفک بنتی ہے جہاں علامتوں کا گچھا بین ہی اسی طرح ہر انسان میں پایا جائے، وہ آرسنک کا مریض ہو، پسٹیلا کا ہو یا برائنیا کا ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کولائٹس کا کوئی نسخہ جو بھی جس کو بھی ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ سب کولائٹس میں کام آئے گا. جس طرح پروسٹیٹ کینسر یا ایڈز میں اسپیسیفک کے طور پر میں نے دینا شروع کیا اور اس کو اسپیسیفک کے طور پر کامیاب دیکھا ہے. سمجھ گئے؟ اگر یوٹرس میں کینسر ہو اور بلیڈنگ زیادہ ہو اور اسی طرح کی اوفینسو اور سیاہی مائل بلیڈنگ ہو تو ایسے مریض کا مکمل صحت یاب ہونا کروٹیلس کے ریکارڈ میں موجود ہے. کچھ عرصہ اگر بیمار رہے ایسا مریض تو چہرے سے یوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانڈسڈ ہو گیا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ جانڈسڈ ہو. یہ جو اس کا اثر ہے یہ اکثر زہروں میں نے دیکھا ہے، سانپ کے زہروں میں، کہ سکن پیلش ہو جاتی ہے جیسے ڈڈو کے اندر کی پیٹ کی سطح جو ہے، اور غالباً سانپوں کے اندر بھی نیچے جو سکن ہے وہ بھی اسی قسم کا پیل رنگ رکھتی ہے. وائٹش بھی ہو تو اس میں کچھ پیلنس بھی پائی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ عمومی سانپ کے مزاج کا اثر ہو کہ چہرے کی جلد سیلو، پیل، چکنی چکنی بھی دکھائی دیتی ہے اور لگے گا جانڈس مگر وہ جانڈس نہیں ہے.
समझे? हो सकता है इसकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ब्रेकडाउन से जो निकलता है ना, उससे फिर वो जॉन्डिस पैदा होता है। हो सकता है कोई ताल्लुक हो, लेकिन इसमें मुझे पूरा अभी क्योंकि मैं वाज़ेह मरीज सामने रख के तफसील से ज़्यादा नहीं लिया, मैं इसलिए इम्कानात बता रहा हूँ। जो आप बयान करें ये भी हो सकता है यही वजह बनती हो। दिल को बहुत कमज़ोर कर देते हैं सांपों के जहर, और उनमें नाजा, लेकिसिस, इलैप्स और सेंचुरिस और क्रोटेलस, ये सारे सांप बराबर दिल पर असर डालते हैं। लेकिन बाज़ दिल पर ऐसा असर डालते हैं कि उसके असाबी निज़ाम को मौफ करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक कर देते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो खून के निज़ाम पर हमलावर होते हैं, जो दिल पर असरअंदाज हो जाता है। तो ये क्रोटेलस खून के निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है, असाबी निज़ाम से नहीं। इसमें कार्बंकल्स भी पाए जाते हैं और हर किस्म के मवाद वाले पके फोड़े, जो सख्त पेड़े वाले फोड़े जिस तरह के होते हैं। लेकिन क्रोटेलस की ख़ास पहचान यह है कि उसके इर्द गिर्द लाजमन एक पफीनेस होगी, जैसे वो वर्म सी हो जाती है ना, फूली फूली सी जगह। अगर वो ना हो तो क्रोटेलस दवा नहीं है, लेकिन अगर वो हो, वो और भी दवाओं में भी पाई जाती है। लेकिन क्रोटेलस का इम्कान है कि फिर क्रोटेलस वहाँ काम करे। चलिए जी, अब इसकी बजाय क्रोटेलस के बाद क्रोटन नहीं ना पढ़ाई पहले। उनको काफी वहाँ पे कह रहे थे कि बड़ी बड़ी मोटी फुल्सियाँ और फोड़े निकल रहे थे। कहते वहाँ और भी काफी लोगों को करने की वजह से इससे चल रहे हैं। तो वहाँ रब्बा उन्होंने उनको सिलीशिया 200 दी थी, तो कहने लगी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको आखिर में एंटीबायोटिक्स का कोर्स लेना पड़ा। तो जब वो यहाँ आए तो उनकी थाई के ऊपर अच्छा खासा 10 पेनी पीस के बराबर का एक फोड़ा निकल आया। तो जलसे के बाद बड़ी तकलीफ में थे, तो मैंने उससे कहा कि हुजूर ने मेरे मियाँ को आर्निका लीडम दी थी, आप वो ट्राई करें। तो आर्निका लीडम लेने से बहुत फर्क पड़ा, वो उसका मुंह बन गया और वो 4-5 दिन में तकरीबन रिस्क तो साफ हो गई। ठीक है, आर्निका लीडम भी मुफीद है इसमें, लेकिन ऐसे केसेस को हमेशा सल्फर से शुरू करना चाहिए। सल्फर के साथ पैरोजिनम अगर आप मिला दें तो अमूमन खून में इन्फेक्शन की टेंडेंसीज को वो चेक करती है, और अगर ये खुद इलाज ना साबित हो तो फिर ये असल बीमारी की तरफ निशानदेही करती है, केस को समझने में आसानी पैदा करती है। जहाँ सिलीशिया की अलामतें हों, सिलीशिया नाकाम हो, वहाँ इस किस्म की बीमारियों में हेपरसल्फ उसका मुतबादिल है और बहुत मुफीद है। हेपरसल्फ में भी सल्फर पाई जाती है, असल में कैलकेरिया सल्फ है ये, कैलकेरिया सल्फ नहीं, कैल्शियम बाइसल्फाइड या इस किस्म का कुछ नाम है, मुझे याद नहीं रहा, मगर कैल्शियम और सल्फर के मिलने से ही हेपरसल्फ बनती है। तो याद रखें, फोड़ो फुंसी के इलाज में दस्तूर के तौर पर अगर
سلفر پیروجینم سے شروع کیا جائے تو مفید ہے اور بہت سے کیسز کو نارمل کر دے گی. جو بچیں گے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیوں جی؟ سلفر ابلائن کیلشیم سلفیٹ نہیں ہے، سلفائڈ ہوگا. پھر کیلکیریس سلف جس کو ہم کہتے ہیں، کیا ایس ہے نا سر؟ ہاں بس وہی ہے. اگر صرف ایس ہو تو سلفائڈ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے آکسیجن نہیں ہے. اور اگر او ایلیمنٹ آ جائے آکسیجن کا تو وہ یا وہ سلفائٹ ہوتا ہے یا سلفیٹ. جس میں آکسیجن زیادہ پائی جائے وہ سلفیٹ ہے، جس میں نسبتاً کم ہو سلفیورس ایسڈ سے بنتا ہے، وہ سلفیورک ایسڈ کی بجائے اس میں وہ سلفائٹ بنتا ہے. تو اس کی تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت، ویسے ضمن ذکر آ گیا ہے. سلفر بنیادی طور پر کیلکیریس سلف اور ہیپر سلف ایک جیسی ہونی چاہیے، مگر اس میں چونکہ آکسیجن کی کمی یا زیادتی کا فرق ہے اس لیے مزاج بدل گئے ہیں. کافی نمایاں فرق ہے ان میں. ٹھیک ہے. کروٹن کے متعلق پہلے میں آپ کو عمومی بتا دوں کہ موٹی موٹی بیماریوں میں جس میں کروٹن کی طرف دھیان جانا چاہیے، خلاصتاً یہ ہیں وہ بیماریاں خلاصتاً یہ ہیں کہ سب سے پہلے ایگزیما جس کی شکل رسٹاک سے ملتی جلتی ہو، چھالے دار پانی دار ایگزیما. رسٹاک کی طرح بہت بڑا بڑا تو نہیں، لیکن جو ایناکارڈیم کا ایگزیما ہے اس سے بڑے چھالے اور پانی دار اور خارش کے ساتھ جلن اور پھر دوبارہ اس جگہ کا بھر جانا. کروٹن اور رسٹاکس میں ایک فرق ضروری ہے. رسٹاکس میں جہاں بھی ایگزیما ایک جگہ چھوڑے وہاں جلد صحت مند آتی ہے اور دوبارہ پھر اس پہ چھالے نہیں پڑتے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ ایگزیما ہو جائے، لیکن کروٹن میں اسی جگہ جہاں جلد صحت یاب ہو چکی ہو پھر دوبارہ چھالے ابھر آتے ہیں. یہ کروٹن کی خاص علامت ہے. یہ زیادہ ضدی اور زیادہ ٹینیشس یعنی چمٹ جانے والی مرض ہے جس میں کروٹن کام آتی ہے. رسٹاکس اور کروٹن میں انتڑیوں پر اثر بھی مشترک ہے. کروٹن بھی انتڑیوں کی بیماری میں جو پرانک پیچس خاص طور پہ پرانک اسہال بہت مفید ہے، مگر اس کے اسہال کی بھی ایک پہچان ہے جو اس کو رسٹاکس یا دوسرے اسہال والی دوائیوں سے ممتاز کرتی ہے. اس کے اسہال جب بھی آئیں ایک دم اتنے زور سے سپرٹ ہوتی ہے کہ اسے بطخ کی بیٹ سے مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک دم سپرٹ کرتی ہے. کتنی بڑی بیٹ ہو وہ زیادہ وقت نہیں لگاتی. باقی سب جانور کچھ نہ کچھ وقت لیتے ہیں، لیکن بطخ یوں سپرٹ اور ایک دم بیٹ سے جگہ بھر جائے گی. تو یہ کروٹن کا حال ہے. کروٹن کا بچہ بھی اسی طرح کرتا ہے، خاص طور پر اگر بچے کو دودھ پیتے میں اسہال کی ٹینڈنسی ہو، ادھر دودھ سے منہ لگایا اور ایک دم اس کو کھل کے دستا جائیں تو کروٹن ضروری ہے اس کے لیے. کروٹن میں دوسری بات یہ پائی جاتی اسی تعلق میں کہ کھانا کھاتے ہی اگر اسہال کی حاجت ہو تو کروٹن دوا ہے. ارجنٹم نائٹریکن میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بعض اور دواؤں میں بھی. لیکن اگر یہ علامت ہو کہ سپرٹ ہے بہت بڑا اور اچانک اسہال آئے اور فارغ ہو گیا آدمی، اس میں کروٹن ہی اس کی اصل دوا بنتی ہے. کروٹن ایک جلد کے لیے، ایک اندرونی طور پر اسہال کے لیے. کروٹن کی متلی ایپیکاک کی طرح کی ہے. ایپیکاک میں متلی ہے لیکن الٹی نہیں ہوتی پوری طرح. دل کچا رہتا ہے اور کچا ہی رہتا ہے. الٹی سے جو تھوڑا سا سکون ملتا ہے اس سے بھی انسان محروم رہتا ہے. اس لیے سفر کی دواؤں میں ایپیکاک ہم اس لیے ملاتے ہیں کہ الٹی متلی شروع ہی نہ ہو، ورنہ وہ متلی جو الٹی پر منتج ہو اور بار بار ہو اس کی ایپیکاک دوا نہیں ہے. کروٹن کا بھی یہی حال ہے. دل متلاتا ہے لیکن الٹی نہیں آتی. اور مگر اس کا اور ایپیکاک کا فرق یہ ہے کہ الٹی نہیں آتی مگر اسہال ہو جاتے ہیں. دل کچا اور اسہال اسی طرح سپرٹ والے.
یہ اگر ہو تو بالکل واضح نشان ہے کروٹن کا، اس میں آپ کو اللہ کے فضل کے ساتھ کروٹن ناکام نہیں کرے گا. یہ تو میں جو بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ دیکھ رہا ہوں موٹا موٹا جو پوائنٹس کون سے ہیں. اس میں بھی کروٹلس کی طرح پیٹ میں ہوائیں بہت، گرگلنگ بہت، لیکن اس میں زیادہ دکھن ہوتی ہے. کروٹلس میں اندر سے گلا ہوا سارا جسم، اور اس میں ٹچ سے دکھن اتنی نہیں ہوتی جتنا ریلیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوا کا پاکٹ وہاں سے منتقل ہو کر کسی اور طرف چلتی ہے، تو گرگلنگ کی آواز آ رہی ہے، ہوا جو ٹریول کر رہی ہے. تو یہ اس کی کروٹن کی پہچان ہے. انفینٹ کا بھی اس نے لکھا ہوا ہے. As soon as the infant takes one mouthful of milk or draws from the mother's breast, it expels a gush of liquid or peppy stool. کہ منہ بچے نے خواہ وہ دوسرا پیے، صرف ماں کا دودھ نہیں بلکہ عام دودھ بھی پیے، تو اس طرح اس کو گش ہوتا ہے. آنکھ کی ہر قسم کی بیماریاں، خاص طور پر پسچولز فارمیشن، گرینولر لیڈز، آنکھ کے ٹیشو کا ان کی انفلمیشن، آئرائٹس، کنجکٹیوائٹس، اور آنکھ کی بلڈ ویسلز کا پھولا ہونا، اس قسم کی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا. اس کی وجہ کہ محاورے سنے ہی انگریزی میں ہوئے ہیں، کنجکٹیوائٹس، فلائٹس، اور اس کا ترجمہ اردو کا میرے علم میں نہیں. آنکھ کی ہر بیماری میں آپ کروٹن سوچ لیا کریں، انفلمیشن ہے، انتڑیوں یا سوزش ہو ہر قسم کی، اس میں کروٹن کام آ سکتی ہے. لیکن عام طور پر انتڑیوں کی علامت ساتھ پائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ. بس اس کی پہچان واضح یہ ہے کہ خواہ کہیں بھی انفلمیشن ہو، انتڑیوں میں ضرور کچھ سوزش پائی جائے گی، اور وہ اسپرٹ والے اسہال اگر پائے جائیں تو پھر بے تکلف ہو کر آپ کروٹن کو استعمال کریں. اس کی بعض علامتیں پیرس سے بھی ملتی ہیں. کون سے پیرس سے؟ کیوں نہیں پتا کسی کو؟ پیرس کوارڈریفولیا. کیا علامت ہے؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ کون سی علامت ہے؟ ایک ایسی علامت ہے جو اس میں بھی ہے، پلمبم میں بھی، وہ بتائیں. دیر سے پتہ چلنا ہے، دیر سے پیغام پہنچنا. نہیں، آپ پلمبم میں استعمال کریں. اور کوئی چیز؟ کیا؟ نہیں، نہیں. وہ مجھے پتا کیا، میں اور چیز دیکھ رہا ہوں. پتہ لگا کسی کو؟ پلمبم کی ایک خاص علامت میں نے یہ بتائی تھی کہ پیٹ میں جب درد ہو تو ناف کے نیچے سے اندر کھینچنے کا احساس پایا جاتا ہے. پیرس کوارڈریفولیا میں بھی یہ بہت نمایاں علامت ہے، اور اس کا تعلق اس لیے ہوا، آنکھ کی بحث ہو رہی تھی نا، آنکھ میں مختلف انفلمیشن وغیرہ ہوں، تو آنکھ میں اگر پیچھے کی طرف کھینچنے کا احساس ہو
تناؤ موجود ہو، گویا اسٹرنگ اندر کھینچ رہی ہے کوئی چیز، تو اس میں پیرس کوارڈیفولیا چوٹی کی دوا ہے، اور کروٹن میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ پیرس میں یہ علامت اتنی وسیع، یعنی نسبتاً وسیع تر بیماریوں کے دائرے سے تعلق رکھتی ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو بریسٹ میں اگر کینسر ڈیولپ ہو رہا ہو یا اور کوئی بیماری ہو اور نپل سے اندر لگے، جس طرح ایک اسٹرنگ کسی ہوئی ہے وہ اندر کی طرف کھینچتا ہے، اور درد بعض دفعہ اتنا ٹیس کی صورت میں آتی ہے اور بار بار آتی ہے کہ بعض عورتیں پھر رات سو نہیں سکتی، آنکھ لگی اور زور سے جسے اسٹرنگ نے اندر کھینچا ہے، اور ٹیس والی اسٹرنگ ہوتی ہے، درد کی اسٹرنگ بنتی ہے۔ وہ اسٹرنگ سے مراد ہے دھاگا یا رسی یا جو بھی چیز ہو، اس کے لیے پیرس یاد رکھیں۔ اس میں بھی پائی جاتی ہے، مگر اس کی اور پیرس کی پہچان یہ ہے کہ پیرس میں اسہال کی وہ علامت نہیں ہوتی، لیکن اس میں عموماً اسہال کی علامت ساتھ پائی جاتی ہے۔ بس اگر اسہال بھی ہوں اس قسم کے جو کروٹن کو علامت ہوں، اور اسٹرنگ والی درد کہیں بھی ہو، خصوصاً آنکھ میں یا بریسٹ میں، اس میں پیرس کے علاوہ اس میں پھر یہی کروٹن ہی کام آئے گی۔ لیکن یہ دو دواؤں میں تشخیص کوئی اتنا لمبا جھگڑا نہیں ہوا کرتا، نہ سمجھا کسی ایک سے شروع کر دیں، اگر اس سے فائدہ نہ ہو 2-4 دن میں تو پھر بدل کے اس کو دوسری کی طرف لے جائیں۔ اور ایگزیما جو ہے اس کا خصوصاً بچوں میں وہ کس سے ملتا ہے، کچھ پتہ ہے؟ ایگزیما، اس کا ایگزیما میں بتایا نا، وہ پانی چھالوں والا، لیکن ریسٹ آف کی طرح بہت بڑے نہیں لیکن ہوتے ہیں۔ سیپیا، اور اس میں بعض دفعہ پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ انفینٹس کے ایگزیما میں جو سر کا ہو خصوصیت سے، اس میں اگر پسٹیولز بن جائیں، پانی ہو اور را سرفیسز بھی ہوں، تو اب بسا اوقات سیپیا دوا ہے اس کی، لیکن کروٹن بھی دوا ہے اگر ایسے بچے کو پیٹ کی علامتیں وہی ہوں، میں وہ پیٹ کی علامتیں پائی جائیں جو کروٹن کی ہیں، تو پہچان کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہوں تو پھر سیپیا کام نہیں کرے گی، پھر کروٹن ہی کام کرے گی، ورنہ سیپیا ٹرائی کرنی چاہیے۔ سیپیا عام طور پر کم استعمال کرتے ہیں لوگ جلد کی بیماریوں میں، لیکن ہے بہت اہم ایک دوا۔ سیپیا کا یہ جو ڈسکس کرتے ہیں آپ کو سنا دوں کیا لکھا ہوا ہے۔ کینٹ تو کہتا ہے کہ دونوں کی علامتیں اتنی ملتی ہیں کہ بسا اوقات ان میں ایک کی دوسرے سے تمیز ناممکن ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انتڑیوں کی علامت پائی جائے تو وہ سیپیا کو کروٹن سے ممتاز یعنی کروٹن کو سیپیا سے ممتاز کر دیتی ہے۔ سیپیا کی ٹپکل علامت یہ ہے: is more frequently indicated in this raw and bleeding state of scalp, in crista lectea, or the eruption of children that more indicated than croton TIG. کہتے ہیں زیادہ تر بچوں میں جو علامتیں ہیں، کرسٹا لیکٹیا کا کیا ترجمہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ دودھ کے زمانے کی جو سر کی سوزش ہے وہ کرسٹ بنتی ہے بعض دفعہ، اور بار بار کرسٹ اوپر بنتی ہے۔ کیا کرسٹ کا ترجمہ پتہ نہیں کیا بنے گا؟ چھلکے اسکن سے چھلکے اترتے ہیں، نہیں، چھلکے اترنا ہو تو خشک، اکثر اس سے جو مچھلی کے چانوں کا تصور زیادہ آتا ہے۔ کرسٹ ہے ایک ملائی کی طرح کی تہ جو پیپ وغیرہ کو، ماؤف جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے
اور خرونڈ کیا ہے اس کا اصل بات تو انگریزی میں پتہ نہیں خرونڈ اردو میں ہے کہ نہیں، مگر پنجابی میں تو لفظ خرونڈ بڑا واضح ہے. وہ سخت سی چیز جو اوپر آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کرسٹ. کرسٹا لیکٹیا، وہ لیکٹک ایسڈ دودھ کے تیزاب کو کہتے ہیں. تو لیکٹیا دودھ کے زمانے چونکہ انفنٹ کی بیماری ہے غالباً اس لیے اس کا نام ہوگا. تو عام طور پہ بچوں کے سر پر یہ چیز پائی جاتی ہے. اس میں یہ سیپیا اس کے مقابل پر زیادہ کام آنے والی دوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اسہال کی علامت پائی جائے. کیا ریش کریل کیپ؟ اچھا وہ کہاں کہتے ہیں؟ کلینکس وغیرہ میں کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر ایگزیما ہے. ایلوپیتھک ٹرم میں نے کبھی ہومیوپیتھک میں نہیں پڑھی کبھی. ہاں ایلوپیتھک میں. باقی یہ میں بتا چکا ہوں. پلمبم والی علامت اس میں ہے، اسٹرنگ اندر کھینچی جا رہی ہو. اور ایپیکاک بھی بتا چکا ہوں آپ کو. رسٹاس سے علامت بھی بتا چکا ہوں ملتی ہے. ایک دوا ایناگیلس بھی ہے جس کے ساتھ اس کو فرق کرنا چاہیے، لیکن اب وقت نہیں رہا، وقت ختم ہو گیا. تو باقی اگلی دفعہ جب انشاءاللہ دوسری دوا شروع کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرانا ایگزیمے میں رسٹاکس، کروٹن، ایناگیلس اور بعض اور دواؤں کے تفریق کے طریق کیا ہیں. وہ ذہن نشین ہو جائیں تو پھر بغیر لمبی بحث میں پڑے آپ فوراً صحیح دوائی بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب اجازت دیں، وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم. میں کہ فرض آپ کا کام ہوا کہ نہیں، کچھ آگے بڑھا کہ نہیں؟ لے لو.